आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बत की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, हुजूर हर वक्त मदीने के अंदर जलवा फराज आते हैं और सहाबा हुजूर के गिर्द इस तरह से बैठते जिस तरह चांद के गिर्द हाला होता है और बद्र तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आवाज़ तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते और रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जिन्होंने नन्हे पाँव से चल के मस्जिद नबी के अंदर पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है। बमुश्किल से उसने बोलना सीखा है। कभी वो अपने चाचा जुल्लास बिन सवेद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है। तो एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी। हुजूर ने क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में नक्शा बयान किया और वो बच्चा जब वापसी पलटता है ना तो अपने चाचा को कहता है कि चचा, मैंने आज हुजूर को क़यामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया, ऐसा जिक्र किया कि क़यामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। उस बच्चे ने जब ये बोला ना, लेकिन और क्योंकि बच्चे ने इसलिए बात बताई क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बच्चा चाह रहा था कि मैं हुजूर की मजलिस से सुनी हुई वो बात बता दूं और जो फिर महरूम हो गया उसकी महरूमियाँ दूर हो जाए। लेकिन उसका चाचा जुल्लास बिन सवेद असली बदबख्त था। उसने कहा, वलौ काना मुहम्मदुन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर, खुदा की कसम अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो फिर हम गधों से भी गए गुजरे होंगे। जब उसने ये बात कही ना तो उस बच्चे के पांव तले जमीन निकल गई कि ये मेरा चाचा क्या बोल रहा है, ये तो मुझे उंगली लगा के हुजूर की चौखट पे ले जाया करता था, इसने क्या बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला। उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही कि चचा क्या बोल गया। तो उसने कहा कि चचा जी, पूरी कायनात के अंदर कोई महबूब बंदा मुझको कोई लगता था ना तो कोई प्यारा लगता था तो वो तू था। आज मेरी हालत ये है, जितना बुरा तू मुझको लगता है ना पूरी दुनिया के अंदर, उतना बुरा कोई भी नहीं लगता। मैं तो तुझसे प्यार करता था क्योंकि तू मुझे उंगली से लगा के हुजूर की चौखट पे ले जाया करता था, मैं तेरे को पसंद करता था। और जो आज तूने कहा है, जो बदतमीजी की है, वो उसकी वजह से सबसे बुरा मुझको तू लगता है। उस बच्चे ने कहा, चचा जी अब तो मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया कि दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो ये में है मेरे पास, इम्मा खूनुल्लाहि वला खुबिर रसूल, एक रास्ता तो मेरे ये पास ये है कि अल्लाह से भी खयानत करूँ और उसके रसूल से भी खयानत करूँ, यानी कि जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है वो मैं अल्लाह और उसके रसूल से ना बताऊँ और अल्लाह से भी खयानत करूँ, उसके रसूल से भी खयानत करूँ। और दूसरा रास्ता मेरे ये पास ये है कि जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है, फिर मैं जाके हुजूर को बताऊं, फिर जो हो सो हो। तो उसके चाचा जुल्लास बिन सवेद ने कहा कि जा, जिसको चाहता जो जी तेरा चाह रहा है, या जिसको चाहता है कह दे। तो वो बच्चा उठा और हुजूर की मजलिस में जा पहुंचा और वहाँ जाकर कहता है कि हुजूर, जुल्लास बिन सवेद ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत किया है और वह हुआ अन्नी और मेरा चचा लगता है। हुजूर, मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुजूर मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो आपका दुश्मन है। मैं अल्लाह से भी कहता हूँ कि हमारे मालिक, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो तेरे मोहम्मद का दुश्मन है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे, उसने क्या कहा है? तो उस बच्चे ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपकी बात सुनी, आपकी गुफ्तगू सुनी और जा कर के उसको बताई। तो वो कहता कि वो सच्चे हैं ना मोहम्मद, तो हम गधे से भी बदतर होंगे। हुजूर ने साहबा को बुलाया मशवरे के लिए, साहबा से मशवरा करने के लिए कहा कि इस बच्चे की बात को क्या करना चाहिए। तो साहबा ने कहा कि हुजूर, ये बच्चा छोटा है, कम अक्ल है, ये तो अपनी बात नहीं समझ सकते कि क्या कहना चाहता है ये। और जुल्लास बिन सवेद बड़ी उम्र का आदमी, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ता, आकिल शाकिल, तो आप इस बच्चे की बात की तस्दीक ना करें और उसकी परवाह भी न करें। और वहाँ जुल्लास बिन सवेद को पता चला ना तो उसने भी कसमें खाना शुरू कर दी, मैंने तो ऐसी बात की ही नहीं। एक छोटे से बच्चे ने जाकर ऐसी बात कह दी। जब उस बच्चे ने सुना ना, देखा ना कि मैं हुजूर ने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी, तो उस बच्चे ने आसमान की तरफ देखकर झोली फैला ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु काज़िबन फ़कज़्ज़िबनी व इन कुन्तु सादिक़न फ़सद्दिक़नी। ए अल्लाह, अगर मैं झूठा हूँ तो तू मुझको झूठा कर दे, अगर मैं सच्चा हूँ तो तू मेरे सच्चाई का ऐलान कर दे। ये बच्चे ने दुआ मांग के मुँह पर हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्रील आ गए और सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, व यहलिफून अल्लाहि व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बादे इस्लामिहिम। ये कसमें खाते हैं, इन्होंने ये बात नहीं कही। महबूब, इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है, इसने ये बात कही है। तो अल्लाह के महबूब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर कहा, उसके कान में कहा, मरहबन बिल्लज़ी सद्दक़हु फ़ौक़ सबअ समावात, खुशामदीद ओ बच्चे जिसकी गवाही 7 आसमानों से ऊपर मेरी रब ने भी गवाही दी। और बच्चे, तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक
میرے رب نے فرمائی ہو جب وہ بچے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ ہے تو انہوں نے حضرت عمیر کو حماس کے گورنر بنا دیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے کہ کاش میرے پاس کوئی عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تاکہ میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اور اس پہ اقبال تڑپ کے کہتا ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ تو میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی ہوں، ساری زندگی بھی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں نا تو کہ شکر ادا نہ ہو۔ ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے، حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنائیں کرتے رہے، نستورہ راہ بھی انتظار کرتا رہا، برے راہ بھی انتظار کرتا رہا، زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے ٹھہرے، زندگی بھر اس کی نوکری کری، اس کی خدمت کری۔ جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد گموریا چلے جانا، وہاں کا پادری کو دا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے کہ میں اس کی تدفین کر کے گموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کری۔ جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں، لیکن وہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کری ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ تیری زندگی سنور جائے۔ میں نے کہا کہ میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، کوئی نشانی تو بتا دے۔ کہا کہ 3 نشانی ہوگی، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ تو کہتے کہ میں اس کی تدفین کر کے یثرب سے جاتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہر پہ مہربانی ہے کہ مجھ کو بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھ کو خرید لیا، جس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا، کھجور توڑتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی خود کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ نبی آخر الزماں ہے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی میں تیرا شکریہ کہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے باغ کے اندر گوڑی کر رہا تھا، کھجور توڑ رہا تھا، اس کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور ہوا میں مستی پیدا ہو گئی، اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا وہ لمحے آ گئے ہیں، میں چھلانگ لگا کر بھاگ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا کہ شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تو مجھ کو جانے دے، میں نوکر تیرا ہوں، لیکن یہ نوکر دل کسی اور کا ہے، تو مجھ کو جانے دے تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ کھجور لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، میں نے پیش کی، حضور نے کہا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر میں کچھ دن کے بعد اور کھجور لے کے گئے، میری نیت کی ہدیہ کی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول کر لی۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانتے ہیں، اور تیسری نشانی کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ تو ایک دن حضور میرے باغ کے اندر آئے، میں گوڑی کر رہا تھا، کھجور توڑ رہا تھا، حضور نے اپنے مبارک کاندھے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی، اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپا ہوا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا، اور میری تمنا یہ تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ اتنی ہی دیر میں حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہو گئے، وَأَلْقَىٰ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اس طرح رخ کر کے کہا انظر إِلَىٰ مُكَمِّلِ تَبْتَبِهِ، اس پادری نے تجھ کو بتایا تھا، دیکھ لیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھے کے درمیان میں مہر نبوت۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی دکھ نہ سہا، ہم تو سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ والد صاحب مسجد سے مؤذن کو بلا لائے، اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تم تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے، ہمیں ایسا نبی نکلا جو نبیوں کا نبی تھا، وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتے اور ایپ بھی نکالتے ہیں۔ محبوب باتیں نکتہ چینی جڑا کرم تو پاس نہیں آنا، اصل منافق جانی اس کو جھوٹے پیا جتانا، سانو دسیا عشق دم مفتی جڑا مڑ مڑ کیا فرمانا، آزم جتے دل لگ جاوے متعب نظر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ وہ ہر دور میں ان آنے والے واقعات سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے میں بھی ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت متھا تھا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا مشہور لقب ذو النون ہے، یعنی کہ مچھلی والا۔
اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، انہیں محبت اور امن سکھاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی یونس نینوا جو عراق کی شمال میں واقع ہے، اپنے مبارک قدم لیا پہنچے۔ آپ وہاں پر ان کی مسلسل تبلیغ کرتے رہے، ان کو یہ سمجھاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہ آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا کہ قریب ہی تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر ہی چلے گئے، اور دل ہی دل میں یہ سوچتے رہے کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی پر ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں آگ چمکتی ہوئی دیکھی تو آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے کہ قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا۔ اتنی ہی دیر میں کسی نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں ہی وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سبھی لوگ یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ وہ ہمیں آئیں اور اپنا دین سمجھائیں۔ وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر کہیں دور جا رہے تھے، یہ سوچ کے کہ دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا کہ جو سامان کشتی میں ہو جلدی پھینک دو، ایسا نہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی اتنی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سب کے کس کو پھینکیں، تو سالار نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم نام ڈال کے اس کی قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ تو بس سب کے نام تحریر کیے گئے۔ جب پہلا نام نکلا تو پہلا نام ہی اللہ کے نبی یونس کا نکلا، تو آپس میں سب دیکھتے رہے سوچتے رہے یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی پہ کیوں پھینکے۔ دوسری مرتبہ قرآن دازی کری، دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کا نام نکلا، تیسری مرتبہ قرآن دازی کری، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر کے اندر آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم کیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف گونج کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں انہیں یہ احساس ہوا، یہ محسوس ہوا کہ نہیں، میں ابھی یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ اے اللہ، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا، اور یہاں تک کہ توبہ کرتے رہے۔ 40 دن گزر گئے معافی مانگتے 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 مانگتے، لیکن ان کو ایک خیال آیا کہ اس بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے بتایا تھا کہ یہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ تو انہوں نے دعا کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ مجھے اس قید سے نجات دے۔ تو اللہ نے اپنے نبی یونس کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے نبی یونس کو رکھا۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور حفاظت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی کے اندر رکھ دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا جسم سوکھ چکا تھا، دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قید سے نجات دی، میری حفاظت فرما تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر اس کی حفاظت کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ ایک پھلدار درخت حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس پھل کے کھا کے اور اس کی دھوپ چھایا سے صحتیاب ہو گئے، اور پھر وہ دوبارہ ان لوگوں کے پاس ان کی اصلاح کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی واقعے پر ملا علی قاری فرماتے ہیں کسی کو بھی کسی کے اوپر فضیلت نہیں کہ مشرک اور
مومن کے اندر فرق پیدا کر سکے. سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پر دھوپ دے اور مشرک پہ نہیں. بارش کو اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پہ برسے اور مشرک پہ نہیں. اور زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگائے اور مشرک کی نہیں. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی اللہ دور کر دے. اگر کسی کو حق پیدا ہوتا ہے تو وہ دور کرنے کا تو صرف وہ اللہ کی ذات ہے. دین حق کی تعلیم دینے والے، دین حق کی تبلیغ کرنے والے کو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے یا اپنے علم سے دور کر دے. اور یہ صرف اللہ کے اختیار میں وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. مرحب، کتنا بڑا بادشاہ، 1000 آدمی طاقت رکھنے والا. اس نے جب سنا نا کہ میری حکومت کے برابر میری کوئی ٹکر کا آیا، کسی نے بتا دیا کہ ایک علی نام کا شخص ہے، چھوٹے سے قد کا ہے، چھوٹی سی جان ہے، بہادر بہت شیر خدا کا اس کا لقب ہے. جب اس نے سنا نا میری حکومت کو کوئی گرانے والا شخص آیا تو اس نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں. جب وہ آیا سامنے مولا علی کھڑے ہیں، اس کو پتہ نہیں یہ علی ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے علی سے ملنا ہے. میرے مولا علی نے مسکرا کر کہا کہ تجھے علی سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے علی سے کشتی کرنی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ تو پہلے مجھ سے کشتی کر، میں پھر تیرے کو علی کا پتہ دوں گا. تو اس نے کہا کہ تو اپنی جان پہ کیوں کھیل رہا ہے؟ چھوٹا سا قد کا ہے، چھوٹی سی جان ہے، تو خامہ کھائی تیرے کو گرا کر پھینک دوں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ تو آ تو صحیح، داؤ تو کھیل. تجھے پتہ نہیں ہم مصطفیٰ محمد عربی کی گودوں میں کھیلے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کے لعابہ دین چوسا ہوا، ہم نے مصطفیٰ کے گھر کا کھایا ہے. تو آ تو صحیح. بھائی مرحبا، آیا، کشتی شروع ہوئی. حضرت علی نے اس کو پکڑا، گرا کر اس کے کونی ماری، اس کے پیٹ کے اوپر، اس کی پشت پر کونی ماری اور اس کو زمین پر پھینک کے مارا. اس کی پیٹھ پہ بیٹھے، اس کی پشت پر بیٹھے مولا علی، اس کے سینے پر بیٹھے اور پھر کہا کہ بول دوں تجھے علی کا پتہ. مرحب کہتا ہے علی نیچے اتر جاؤ، میں نے نہیں مانگا علی کا پتہ. تو علی کہتے ہیں کہ تو ابھی تو علی کا پتہ مانگ رہا تھا. کہا کہ علی نیچے اتر جاؤ، میں نے آج تک کسی سے جنگ نہیں ہاری ہے، آج تک میں کسی سے گرایا نہیں ہے، آج تک میری پشت پر کوئی نہیں بیٹھا. مجھے کوئی گرا کر میری پشت پر، میری سینے پر کوئی بیٹھ گیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں علی کوئی اور نہیں، علی تو ہی ہے، علی کوئی اور نہیں، علی تو ہی ہے. علی ملنا تھا، علی سے میں مل گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کے ساتھ بازار جا رہے تھے تو 12 یہودی آ گئے. کتنے؟ 12 یہودی آ گئے اور انہوں نے 12 سوال کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی وہ ایک بتا جس کا دو نہیں. فرمایا اللہ ایک ہے دوسرا نہیں. پھر کہا کہ علی دو بتا جس کا تین نہیں. کہا کہ دو دن اور رات یہ دو ہیں تین نہیں. پھر تین بتا جس کا چار نہیں. لوح قلم کرسی یہ تین ہے چار نہیں. پھر کہا کہ چار بتا جس کا پانچ نہیں. کہا کہ تورات زبور انجیل قرآن مجید یہ چار ہے پانچ نہیں. پھر کہا کہ پانچ بتا جس کا چھ نہیں. پھر کہا کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ ہے چھ نہیں. پھر کہا کہ چھ بتا جس کا سات نہیں. کہا کہ 3 دن کے اندر زمین بنی، 3 دن کے اندر آسمان، یہ ٹوٹل 6 ہیں، 7 نہیں. پھر کہا کہ 7 بتا جس کا 8 نہیں. آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے، کعبے کے چکر بھی 7 ہے، مصطفیٰ کی اولاد بھی 7 ہے. پھر کہا کہ علی وہ 8 بتا جس کا 9 نہیں. علی وہ 8 بتا جس کا 9 نہیں. کہا کہ اللہ کے 8 فرشتے ایسے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ٹوٹل 8 ہے، 9 نہیں. پھر کہا کہ 9 بتا جس کا 10 نہیں. کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے 9 باقی تھے، وہ ٹوٹل 9 ہے، 10 نہیں. پھر کہا کہ علی وہ 10 بتا جس کا 11 نہیں. پھر کہا کہ مصطفیٰ کا کوئی امتی حج کرنے چلا جائے، حج کا کوئی رکن رہ جائے، 3 روزے وہاں پر رکھ لے، 7 روزے یہاں پر آ کر رکھ لے، یہ ٹوٹل 10 ہیں، 11 نہیں. پھر کہا کہ یہودیوں نے کہ علی وہ 11 بتا جس کا 12 نہیں. پھر حضرت علی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں. پھر کہا کہ علی وہ 12 بتا جس کا 13 نہیں. کہا کہ سال کے مہینے بھی 12 ہے، مصطفیٰ کے ولادت کے دن بھی 12 ہے، سال کے مہینے بھی 12 ہے، مصطفیٰ کی ولادت کے دن بھی 12 ہے. یہودی کہتے ہیں علی ہاتھی کیوں بنا؟ حضرت علی کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے ہاتھی بنا دیا. علی سور کیوں بنا؟ اللہ کے نبیوں کی نقل کرتا تھا، اللہ نے سور بنا دیا. علی بندر کیوں بنا؟ اللہ کے ولیوں کی نقل کرتا تھا، اللہ نے بندر بنا دیا. اور یہودی کہتے ہیں کہ علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. سارے یہودیوں کہتے ہیں کہ اے یہودیوں جاؤ ساری دنیا چھان مارو، کتنی بڑی مچھلی ہے، ڈولفن فش کتنی بڑی مچھلی ہے، کان اندر ہے لیکن انڈے دیتی ہے. خرگوش چھوٹا سا جانور ہے، کان باہر ہے لیکن بچے دیتا ہے. سارے یہودی قدموں پر بیٹھ کے کہتے ہیں جب چھوٹے علی کا علم اتنا بڑا ہے، مصطفیٰ کے غلام
इस्लाम का इल्म इतना बड़ा है, तो उसके आका बड़े मोहम्मद का इल्म कितना बड़ा होगा, तो उसके आका मोहम्मद अरबी का इल्म कितना बड़ा होगा। आज जो मैं आपको वाक़या बताऊंगा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम और शफ़क़त का वाक़या है। और वो बच्चा गया ना अपने चचा के पास लिबास लेने, उसने तो उसको झिंझोड़ के भगा कर फेंक दिया। तो फिर वो वापसी पलटता हुआ आ रहा था, तो किसी ने कहा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि मैं तो गया था अपने चचा के पास लिबास लेने के लिए, मेरी माँ ने मना भी करा उसके पास ना जाना, लेकिन मैं फिर भी लेने के लिए गया। मेरी माँ का जिस्म झलक रहा था, कपड़ा बिल्कुल फट चुका है। तो उस आदमी ने कहा कि बच्चे रो नहीं, घबराओ नहीं, अगर तुम मस्जिद नबी के अंदर एक मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हुआ है, अगर तुम उसको अपना दुखड़ा सुनाओगे तो वो तुम्हारी बात रद्द नहीं करेगा, तुम्हें कपड़ा ज़रूर देगा। तो वो बच्चा अपनी माँ के पास आया, कहा कि मैं चाचा के पास तो गया था, लेकिन उसने झंझोड़ के भगाकर भेज दिया। अब किसी ने बताया कि मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, उसके पास जाता हूँ, लेकिन उसने ये भी कहा है उस आदमी ने कि उसका दीन कोई और है, वो दीन है इस्लाम के मुहाफिज है। तो उसने कहा, औरत ने, कि बच्चे उसके पास ना जाना, मैंने उसके बारे में सुना है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है, तो जो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। तो बच्चे ने कहा कि ना माँ, मैं उसका दीन कबूल नहीं करूँगा। तो बच्चा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले उसने बच्चे ने कह दिया कि ना, मैंने तेरा दीन कबूल नहीं करना। तो बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे अपना मसला बताओ, क्या किस बात की वजह से आए। तो हुजूर उस बच्चे ने बताया कि मेरी माँ का जिस्म झलक रहा है और कपड़ा फट चुका है। तो हुजूर ने अपने कंधे से रहमत की चादर उतार कर बस उस बच्चे के कंधे पर डाल दी, और वो बच्चा उठा और अपनी माँ के ऊपर आके वो चादर डाल दी। और माँ ने कहा कि उसने चादर दे दी, उसने अपना दीन तो नहीं कहा दिया तेरे को। तो उस बच्चे ने कहा कि ना, मैंने पहले ही कह दिया था तेरा दीन कबूल नहीं करूँगा। तो उस माँ ने कहा कि तुझे उसका दीन कबूल करना चाहिए जिसने हमारे गले पर, जिसने हमारे जिस्म पर ये रहमत की चादर डाली है। आप लोग तो उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी नहीं बोल सकते ना, जो मक्का में रहती थी। उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता। कहीं ऐसा ना हो मेरी मुलाकात हो जाए और हमें दीन नहीं छीन ले, बरसों पुराना दीन है, कहीं आज न निकल जाए। तो घर का सारा घर का सामान दरवाजे पर बांध के बैठी थी। तो वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुजर हुआ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बच्चे, ये सामान मेरे सर के ऊपर तो रखवा। हुजूर ने सामान उठाया तो वज़नी था, बोझल था, और बूढ़ी को देखा तो कमज़ोर थी। हुजूर ने कहा कि ए बूढ़ी, तू जहाँ तक जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ तक लेना चलूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान भी उठाया हुआ है और बातें भी करते जा रहे हैं। हुजूर ने कहा कि ए बूढ़ी, किस वजह से शहर छोड़ रही हो। उस बूढ़ी ने कहा कि मैंने सुना है इस मक्के में एक जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात ना हो जाए और वो मेरा दीन ना छीन ले, बरसों पुराना दीन है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। मेरा बौजदाद ने पुत्र से वफा की है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि वो मेरा दीन न छीन ले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ न कहा, उसका सामान नहीं फेंका, तो जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक छोड़ा। जब हुजूर पलटने लगे, औरत ने कहा कि बच्चे, अपना नाम तो बता दो। लोग कहेंगे मक्का की छोड़ आई हो, तो कहूँगी कि एक जादूगर के डर से छोड़ आई हूँ। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शेर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मैं उनको ये भी बताऊंगी, जिस मक्के के अंदर एक जादूगर रहता है, एक इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तेरी ही तारीफें किया करूँगी, तेरे ही कसीदे लिया करूँगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए बूढ़ी, तू जिस जादूगर के डर से भाग के आई है ना, वो जादूगर तेरे सामने ही खड़ा है। तो उस बूढ़ी ने हैरान होकर कहा कि सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी नाम मेरा यही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आपका जादू तो मुझ पर चल गया है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कीजिए। तो वो बूढ़ी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, और ये हुजूर की मोहब्बत और शफकत की वजह से ये औरत मुसलमान हुई। वरना तो ये तो सोचती रहती कोई ऐसा ही शख्स होगा, किसी का दीन छीनने वाला होगा, जादूगर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नवाजते हैं
تو اس طرح سے نوازتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا قدر رحمت جوش میں تھا، رحمت کا بڑا برس رہا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ مجھ کو کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی، مشورے کی اجازت بھی مل گئی۔ تو آپ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، انہوں نے مشورہ کیا کہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے مانگا کہ کوئی بھی شے مانگ لو، کچھ چیز مانگو، تو میں نے اجازت لے کر حضور سے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، راز کی باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بتا دو۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا، اور کہا کہ وعدہ کرو جو حضور بتائیں تو مجھ کو آ کر بتاؤ گی، اور وعدہ کرو جو حضور بتائیں تو مجھ کو بتاؤں گی۔ کہا کہ جی ہاں بتاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی مشورہ ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا؟ تو کہا کہ معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، راز کی باتیں ہوئیں، ان بات میں سے کوئی ایک بتا دو۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ حضور مسکرا پڑے، یا تو اس بات پر مسکرائے ہوگے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا تو اس بات پر مسکرائے ہوگے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز نہ رہے۔ تو کہا کہ عائشہ سنو، وعدہ کیا تھا بتاؤں گا ضرور۔ کہا کہ جب میں قرب خاص میں پوچھا، راز کی باتیں ہوئی، تو اللہ نے مجھ سے ایک بات یہ کی تھی کہ محبوب تیری امت میں سے کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا تو مجھ پر لازم ہے بنا حساب کے جنت عطا کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، اور آ کر اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہو کے کہا، بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اللہ عز و جل نے کہا کہ میں بنا حساب کے جنت عطا کروں گا۔ تو اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم تو بسا اوقات غریبوں کے کام آ جاتے، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں۔ کہا کہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ بنا حساب کے جنت عطا کروں گا، اور کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کہ عائشہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے لڑائی نہ کریں، ہم مل جل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اور آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اس پادری نے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا نا، جو اس پر پورا اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، تو اس کا سب سے بڑا پادری آپ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک انتہائی تیز زہر کی شیشی تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، آپ پہلے دوسرے قلعے فتح کر لیں، ہم آپ کو اس قلعے کا قبضہ بغیر لڑائی کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، پہلے ہم اسی قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی اور قلعے کا رخ کریں گے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں یہ زہر پی لوں گا اور میرے خون کی سزا تمہارے اوپر ہوگی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ تو پھر اس پادری نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو یہ زہر پی لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر پی لیا، وہ پھڑ کر پانی بھی پی لیا۔ اس پادری کو پورا یقین تھا، پورا عمل تھا کہ یہ چند سیکنڈ کے اندر، چند لمحوں کے اندر یہ موت کی وادیوں کے اندر پہنچ جائے گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر آپ کے جسم پر پسینہ آیا اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا، اور پھر نہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ تو پادری آپ کا جواب دیے بنا ہکا بکا بھاگ اٹھا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کے آ رہا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اس کو مرنا تو آتا نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر اس کے ایک آدمی نے پی لیا، اتنا زہر ہم تمام اہل قلعہ پانی میں پلا کے پیتے تو یقیناً مر ہی جاتے۔ اس کا مرنا تو دور، وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس سے بغیر لڑائی کے اس کے حوالے کر دو اور اس سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔
آج میں آپ کو کافروں کے بارے میں واقعہ بتاؤں گا جو کہ چھپ چھپ کر حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تین لوگ حضور کی تلاوت سننے آتے تھے رمضانوں کے اندر سحری سے پہلے، کیونکہ حضور مسجد نبی کے صحن کے اندر آتے تھے تلاوت کرنے کے لیے۔ تو یہ تین لوگ ایسے تھے جو حضور کی تلاوت سننا کرتے تھے اور چھپ چھپ کے اور مختلف کونوں کے اندر آتے تھے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا، حضور نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا تھا۔ تو یہ تین لوگ حضور کی تلاوت سننے آتے تھے اور حضور نے تلاوت شروع کری، اور یہ تینوں مختلف کونوں کے اندر اور مختلف گوشوں کے اندر بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنی۔ تلاوت ختم ہونے والی تھی تو یہ اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگے، بے دھڑک کے کوئی ہوگا ہی نہیں، ہمیں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تو جا رہے تھے یہ تینوں ایک مقام پر، ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پر مل گئے، تو ایک دوسرے کو کوسنے کاٹنے لگے کہ دن کے اندر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے ہو اور رات کی تنہائیوں میں ان سے قرآن کی تلاوت سنتے ہو، وعدہ کرو کل نہیں آئیں گے۔ تو یہ تینوں لوگ وعدہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو اگلے دن اخنس بن شریک نے سوچا کہ وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، ایسا کرتا ہوں میں تلاوت سناتا ہوں، اور یہی بات ابو جہل نے سوچ لی اور یہی بات ابو سفیان نے سوچ لی۔ تینوں پھر آگے تلاوت سننے کے لیے مختلف کونوں اور مختلف گوشوں کے اندر بیٹھ کے تلاوت سنی۔ تلاوت اختتام کو پہنچی، سن کر گھر پہ جانے لگے۔ پھر ایک جگہ ایک ہی مقام پر ایک ہی پوائنٹ پر ملاقات ہو گئی تو ایک دوسرے کو کوسنے کاٹنے لگے، یہ تو تم نے زیادتی کری، وعدہ خلافی کری۔ کہا کہ وعدہ کر کے گیا کہ آپ پھر نہیں آئیں گے۔ وہ تیسرے دن پھر آ گئے، وہ طلب تھی حضور کی تلاوت کو سننے کے لیے، اور پھر تیسرے دن وہ پھر آ گئے، پھر حضور کی تلاوت سنی۔ تلاوت اختتام کو پہنچی، گھر پہ جانے لگے۔ پھر تینوں ایک مقام کے اندر ایک پوائنٹ کے اوپر مل گئے تو پھر ایک دوسرے کو اور کوسنے لگے، اور بلکہ اب تو ملامت کر کے بلکہ حلف اٹھا کے گھر پہ چلے گا کہ اب نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ چوتھے دن جو اخنس بن شریک تھا نا، اس کو اگلے دن نیند نہ آئی، اس نے ایک لمبا سا ڈنڈا پکڑا اور جا کر ابو سفیان کے دروازے پہ مارا۔ ابو سفیان باہر نکلا اور کہا کہ سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، تین دن تک کلام تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ابو جہل نے بھی سنا، تیرے محمد کے بارے میں کیا رائے؟ تو اس نے کہا کہ اخنس مجھے کچھ کی سمجھ آئی ہے اور کچھ کی نہیں۔ اس نے بات کو گول مول کر دیا۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ ابو جہل کے پاس چلتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس آئے، ابو جہل کے دروازے پر ڈنڈا مارا۔ ابو جہل باہر نکل کے آیا، کہا کہ خیر تو صحیح، اتنی رات کو کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو جہل سچ بتانا، 3 دن تک کلام تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ابو جہل نے بھی سنا، تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور تو ابو جہل نے کہا کہ اخنس میری بات سنو، رفادہ اور سکایا پہلے سے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، نبوت بھی اس خاندان کی مان لیں گے تو ہمارے ہاتھے میں کیا لگے گا؟ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ تم ایک چھوٹی سی آنا اور تکبر کی وجہ سے اتنی بڑی عدالت کا انتظار کرنے جا رہا ہے، تم تو اسی ایک آنت میں رہو، میں تو محمد عربی کا نوکر بننے جا رہا ہوں۔ جب اخنس بن شریک نے 2 قدم اسلام بڑھانے کے لیے آگے بڑھایا نا، تو یہ بڑا کاہی آدمی تھا ابو جہل۔ اس نے سوچا یہ تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ رات کی تنہائیوں میں حضور سے تلاوت سنتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ اخنس میری بات سنو، تمہارے بابا جن کو پوچھتے رہے آج تم ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہو، جن بتوں کو تمہارے ابو اجداد اور تمہارے ماں باپ ان کو پوچھتے تھے، آج تم ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کری۔ تو وہ اخنس بن شریک وہاں سے واپسی پلٹ گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پر پہنچ گیا تھا، لیکن اسے ایمان نصیب نہیں ہو۔ ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ جس کو ایمان کی طاقت دیتا ہے اسے نصیب ہوتا ہے ایمان۔ بات دعوے کی نہیں، بات تو ہے دلیل کی۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دلیل فراہم کرنا ہوگی اپنے عمل سے۔ 5 گانا نماز زندگی کا شعار بنا لیں، اس کی چھٹی نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگ گیا، اب وہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، اب اس کا نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ کہا فقہا نے وہ جس جہد میں بھی ہو قبلے کا استقبال اس سے ساکت ہو جائے گا، وہ جدھر بھی رخ کرتا جا رہا ہے تیرتا بھی جائے اور نماز ہی پڑھتا جائے، اس کو اس حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم عاشق رسول اور نماز نہ پڑھتے ہیں؟ 5 گانا نماز زندگی کا شعار بنا لیں، آپ کی مسجد آباد ہونی چاہیے۔ جمعے کے لوگ دن بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، آسمان سے نہیں اتار آتے یا زمین سے نہیں اگاتے، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ عید کے موقع پر مسجدوں سے باہر تمام کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ عید کی نماز تو واجب ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے۔
اور جمعے کی نماز بھی واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور عید کی نماز بھی واجب ہے، فرض نہیں ہے، مسافر پہ واجب بھی نہیں ہے، عورتوں پہ واجب بھی نہیں ہے، اس میں پاور تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور جو فرض عین ہے، فرض نماز اس میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو واجب ہے اس میں سب پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، عید کی نماز اور جمعے کی نماز۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جس کا گھر مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے لیکن اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے سجدے کی توفیق مانگے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کا آکسیجن نہیں چھینتا، اس کی روشنی تنگ نہیں کرتا، اس کی چاندنی اس کے آنگن میں پڑنے سے نہیں روکتا، بارش کو نہیں روک دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، بس یہ اس کی ناراضگی ہے۔ اللہ سے سجدوں کی توفیق مانگے۔ موت کے وقت انسان کو کون سے دو خیالات آتے ہیں؟ یہ سائنس کی ریسرچ ہے 1000 لوگوں کے اوپر، کہ جب بندہ مرنے سے پہلے اس کو دو ہی خیال آتے ہیں، یہ بڑے اہم خیال آتے ہیں کہ اس کی زندگی اس کے آگے پوری ریوائنڈ ہوتی ہے، ریکیپ ہوتی ہے کہ اس نے کیا کرا اور کیا نہیں کرا۔ اور دوسرا جو خیال ہوتا ہے یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا کرا اور اپنے لیے جو کرتا تھا یہ لوگوں کو دکھاتا تھا، اور یہ سوچتا تھا میں خود سیٹ ہو جاؤں گا، ڈگری مل جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا، شادی ہو جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا، بچوں کو پال لوں، پوتا پوتیوں کو پال لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کا انتظار کرتا کرتا وہ موت کی آغوش کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اوپر سے سیاڑا کہتا ہے اس کا کفن کا بند کھول دو اور اس کا منہ قبلے کی جانب کر دو، اور پھر کہتا ہے کہ اب سیٹ ہوا ہے یہ۔ مرنے کے بعد انسان کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اس کا جو اچھا لباس ہوتا ہے وہ کفن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا جو بڑا گھر ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور سب سے اچھا جو اس کا نام ہوتا ہے وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے فوراً سے مرنے کے بعد بھی۔ کوئی اس کو نام سے نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے مردہ، کوئی کہتا ہے لاش، کوئی اس کو کہتا ہے جنازہ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کیوں کی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے جو سیدھا راستہ دکھایا اس کے اوپر چلنا، اور اللہ کا حکم ماننا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کا حکم آگے تک پہنچانا، سب لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، نبی آخر زمان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر عمل کرنا، جیسا وہ کرتے تھے ان کے جیسا عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے حق کے راستے پر چلنا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، دوسروں کو بھی اس راستے کے اوپر لے کے آنا۔ رقت عيناي شوق ولطيبة رفت عشق وأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله